माँ की दुआ से तो तकदीर बदल जाया करती थी। अफसोस, आज इसी माँ की सिस्कियों से अर्श हिलता है। लोग कहते हैं कि वालदैन बूढ़े होकर जिद्दी हो जाती हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि औलाद जवान होकर बेहिस हो जाती है। जिस माँ ने अपने हिस्से का नवाला तुम्हें खिलाया और जिस बाप ने अपनी जवानी तुम्हारे मुस्तकबिल की नजर काट दी, इनको बढ़ापे में बोझ समझने वालों, याद रखना कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तो नाजरीन, चलते हैं अब कहानी की तरफ, मगर इससे पहले एक दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। छोटा हूँ, वालिद के वफात के बाद दोनों भाइयों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और मैं अपनी माँ के साथ तन्हा रहने लगा। मैं दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता। माँ मुझे दुआएं देती कि बेटा, अल्लाह तुझे खजाने गैब से रिस्क अता फरमाए। दोनों भाई शादीशुदा थे और मुझे कोई रिश्ता नहीं देता था कि ये गरीब है। एक दिन मैं चारपाई पर सोया कि मेरी चारपाई जोर जोर से हिलने लगी। मैं घबरा गया कि शायद जलजला आ गया है। अचानक मुझे एक आवाज आई कि जल्दी करो, चारपाई के नीचे घड़ा खोदो। जब मैंने चारपाई के नीचे घड़ा खोदा तो मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जमीन के अंदर से पिछले 4 दिनों से कोई भी काम नहीं मिला था। घर में राशन तक के पैसे नहीं थे। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, जिसकी कल मैंने एक रोटी बनाकर माँ को खिला दी। कई दिनों से हम भूखे थे। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ की बीमारी की परेशानी अलग और काम ना मिलना एक बड़ी मुसीबत थी। मैं सारा सारा दिन मजदूरों के साथ सड़क पर बैठा रहता कि शायद मुझे कोई काम मिल जाए। वो लोग जहाँ जहाँ काम ढूंढने जाते, मैं भी इनके पीछे चलने लगता, क्योंकि मुझे इस तरह काम करने की आदत नहीं थी। अभी तो मेरी डिग्री अधूरी थी, तो मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। मैं मायूस होकर थक हार कर बैठ चुका था। समझ नहीं आती थी कि आखिर हम दोनों का क्या होगा। मेरी माँ को शुगर की बीमारी थी। अगर इंसुलिन ना लगती तो इनकी तबीयत खराब होने लगती थी, और इंसुलिन भी तो बहुत महंगी हो गई थी। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं थे। ऐसे में मैं इंसुलिन कहाँ से लाता। मैं अपने कच्चे घर के सहन में चारपाई पर लेटा रो रहा था और खुदा से दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, आपने मेरा नसीब कैसा बनाया है। इतनी दौलत शोहरत देने के बावजूद फिर मुझे एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है जहां मैं 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहा हूँ। मेरी अपनी बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता और सब्र भी कर लेता, लेकिन अपनी बीमार माँ को इस हाल में कैसे देखूं। अभी मैं खुदा से बातें कर ही रहा था जब मुझे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कहीं देगें चढ़ी हुई हों या कोई देग में चमचा हिला रहा हो। मुझे ये आवाज बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मेरे घर से दूर दूर तक किसी का भी कोई घर नहीं था, और हमारे घर तो एक वक्त का खाना तो दूर की बात, देगे कहाँ से चढ़ती। मैंने इस आवाज को नजरअंदाज किया, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा वहम है या मेरे कान बज रहे हैं। तभी जिस चारपाई पर मैं लेटा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ रहा हो, क्योंकि वो चारपाई हिलने लगी थी। मैं घबरा गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जहां पर वो चारपाई पड़ी थी, वहीं पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देख है और वो गोल गोल हिलते हुए चक्कर काट रही है। मैंने आओ देखा ना ताओ, फौरन से पहले कुल्हाड़ा उठाया, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वही मौजूद था, और मैं इस जमीन को खोदने लगा। जब मैंने थोड़ी सी जमीन खोद ली तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी देग पड़ी हुई थी, जो पुराने वक्तों की मालूम होती थी। अभी मैंने देग को ऊपर खींचना ही चाहा जब मेरी माँ मेरी आवाजें सुनकर अंदर से बाहर थोड़ी चली आई। वो घबरा गई थी कि न जाने इसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी जोर जोर से कुल्हाड़ी के वार कर रहा है। जब इसने मुझे एक देग के पास देखा तो वह हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रही थी और कहने लगी, ये क्या है और कहाँ से लाए हो। मैं इन्हें बताने लगा कि अभी मुझे आवाज आई थी, और जब मैंने जमीन खोद कर देखी तो सामने एक बहुत बड़ी देग पड़ी थी। मेरी माँ कहने लगी, संभल कर इसका ढक्कन खोलना, ये ना हो कि इसमें कोई सांप मौजूद हो, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों पर सांप अपना बसेरा किए हुए होते हैं। मैं माँ की बात गौर से सुन रहा था। जब मैंने वो ढक्कन हटाया तो सामने एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था। इसे देखकर मैंने जल्दी से चंद कदम पीछे लिए, क्योंकि अगर मैं वहीं खड़ा रहता तो मुमकिन था कि वो सांप मुझे डस लेता। मैंने बगैर सोचे समझे वो कुल्हाड़ी उठाई और इस सांप के सर पर दे मारी।
شاید وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ایک ہی وار سے مر گیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور پھر اس دیگ میں جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام میرے لیے مختص کر دیا۔ میرا نام فراز ہے اور میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں۔ بابا کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور ہم دونوں ماں بیٹے کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ میرے والد نے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے کی، جن سے ان کے دو بچے راشد اور رشاد ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی میری والدہ یعنی سکینہ مائی سے کی۔ میری ماں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی اپنے خاندان سے باہر تھی، اور وہ لوگ ابھی تک پچھتا رہے تھے، کیونکہ میرے والد کے گھر والوں نے انہیں بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ جب تک میرے نانا زندہ رہے تب تک وہ میری ماں سے معافیاں مانگتے رہے کہ ہم نے تمہاری شادی وہاں کر کے تمہاری زندگی عذاب کرتی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ میری ماں اپنے باپ کو اس طرح معافیاں مانگتا دیکھتی تو سر جھکا لیا کرتی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے بارے میں۔ اس کو لگتا تھا کہ یہی اس کا نصیب ہے اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ جب میرے دونوں بڑے بھائیوں نے ہم دونوں کو گھر سے نکالا تو ہمارے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ میں ان کو لیے ایک دوست کے گھر آ گیا۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ پھر اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرنے لگی کہ تمہارا دوست اور اس کی ماں کب تک ہمارے گھر رہیں گے؟ میں 2 اور انسانوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، ان لوگوں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میرا دوست ہرگز اپنے منہ سے مجھے یہ نہ کہتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تو بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے کچھ نہ کہا، پر میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں کو لیا اور خاموشی سے دوسرے شہر آ گیا۔ یہاں مجھے بس اسٹینڈ پر ایک کنڈکٹر ملا جس نے ہماری بہت مدد کی۔ ہمارے پاس تو کہیں اور جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے ہم بس اسٹینڈ پر بیٹھے تھے۔ تب کنڈکٹر کی نظر ہم پر پڑی اور پھر اس نے جب ہماری آپ بیتی سنی تو وہ بیچارہ ہماری مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے ایک دور گھر ہے جہاں تمہیں ماہانہ 1000 کرایہ دینا ہوگا، تم لوگ وہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ تھوڑے سے وقت میں ہی کنڈکٹر سے ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ اس کا نام احمد بخش تھا۔ وہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان کا ایک چاقو چوبند آدمی تھا۔ یہاں آ کر ہماری رہائش کا مسئلہ تو حل ہو چکا، لیکن ایک مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا، اور وہ تھا کہ ہم اپنے خراجات کا خرچ کیسے پورا کریں، کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اب تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے ایک دودھ والے کے ہاں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھے ماہانہ 10,000 دینے کا وعدہ کیا۔ وہاں اتنا زیادہ کام نہیں تھا، لیکن وہ جو کام مجھ سے کروانا چاہتا تھا میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے باڑے میں صفائی کرنی تھی اور صرف صبح اور شام کو جا کر صفائی کرنی تھی، باقی سارا دن میں فارغ ہوتا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایک کی بجائے دوسرا کام بھی ڈھونڈ لیا جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ میں نے اس دودھ والے سے بات کرنی چاہی تو اسے مجھ سے بھی بہتر صفائی کرنے والا مل گیا، تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ایک بار پھر میں اور میری ماں در بدر ہو چکے تھے، لیکن اب کی بار میرے پاس 10,000 تھے۔ میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ میرے پاس باقی 4,000 بچے تھے جس سے میں نے اپنی ماں کی دوائیاں خرید لیں، کیونکہ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دن بہ دن بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ جس گوالے کے ہاں میں کام کیا کرتا تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی ماں کا علاج کروانا شروع کیا تو ماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آنے کا فیصلہ مجھے غلط لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس جاؤں گا اور ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا کہ میں آپ لوگوں کا کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اس طرح سے گھر سے مت نکالیں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے کئی بار اپنے بڑے بھائیوں کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نمبرز تک تبدیل کر لیے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک دل کیا کہ عدالت میں کیس دائر کر دوں تاکہ میری جائیداد کا حصہ مجھے مل جائے،
لیکن میرے پاس تو وکیل ہائر کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں کیس کیسے لڑ سکتا تھا؟ ایسے کیسز لڑتے وقت تو انسان کی ساری جمع پونجی اس پر لگ جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے سوچ کو رفع دفع کیا اور پھر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کہیں بھی کام کرنے کو تیار تھا، لیکن مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو میں اس شہر میں نیا تھا اور دوسرا میرے تعلقات بہت محدود تھے۔ میں نے یہاں کسی سے کھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں جہاں گھر ملا تھا وہ ایک ایسی ویران جگہ تھی جہاں گھر بہت دور دور تھے۔ اگر مشکل وقت آن بھی پڑتا تو کوئی بھی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کیوں نہ شہر میں کوئی گھر کرائے پر لے لیا جائے، لیکن وہاں کے کرائے اتنے زیادہ تھے کہ میں سوچ کر ہی نفی میں سر ہلا دیتا۔ میں نے پھر اسی کنڈکٹر سے رابطہ کیا تاکہ میں کوئی نوکری حاصل کر سکوں۔ اس نے مجھے بس اسٹینڈ پر بلا تو لیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نوکری موجود نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے بس کو صاف کرنے کا کام کرنا پڑا۔ نہایت ہی سادہ اور عام سا کام تھا، لیکن وہ مجھے اس کے 6,000 ماہانہ دینے لگا۔ گھر کے کچھ خرچے سنبھلنے لگے۔ میں نے اس نوکری کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی، بلکہ میں نے کنڈکٹر کو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی اور نوکری ڈھونڈ کے دے دے، میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ کنڈکٹر بیچارہ خود ضرورت مند آدمی تھا، میری مدد کب تک کر سکتا تھا؟ ایک روز اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہمارے گھر کی چھت گر گئی۔ صد شکر کہ ہم دوسرے کمرے میں تھے۔ میری ماں اور میں بچ گئے۔ اب ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو ہم نے کچن بنایا ہوا تھا، اسی میں رہائش اختیار کر چکے تھے۔ کیونکہ ہمارے بڑے کمرے کی چھت گر چکی تھی، مجھے تو اس چھت کو بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ میں کوئی بھی کام کرنا نہیں جانتا تھا، کیونکہ اپنے ماں باپ کا میں بہت لاڈلا تھا اور آج تک ایسے محنت والے کام کیے نہیں تھے۔ اب تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب ان لوگوں نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ یہ سردیوں کے اولین دن تھے جب میں اور میری ماں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھا رہے تھے۔ تبھی میرا بڑا بھائی آیا اور کہنے لگا یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا کہ دکان پر آ کر میرے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرے۔ میں کہنے لگتا کہ میں تو کوئی کام نہیں جانتا، میں کیسے کوئی کام کروں؟ پھر میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کل سے تم نے دکان پر آنا ہے اور پھر دکان کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا تو یہ کام تم بآسانی کر لو گے۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی ہے، اس نے ہمارا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خواہ میں میری ماں پہ الزام ڈال رہے تھے، میں کیسے برداشت کر پاتا؟ اسی لیے میں نے ان کو چند ایسے جواب دے ڈالے جو انہیں بالکل بھی پسند نہ آئے، اور پھر انہوں نے نہ صرف میری ماں سے بدتمیزی کی بلکہ مجھے بھی گالیوں سے نوازا۔ اسی وقت میرا دوسرا بھائی بھی گھر میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے پایا تو ہماری طرف تھوڑا چلا آیا۔ راشد بھائی مجھ سے پہلے ہی لڑ رہے تھے۔ ارشد بھائی نے سنا تو وہ بھی مجھ سے آ کر لڑنے لگے۔ میں تو ان دونوں کے اس رویے پر حیران تھا اور حیران ہو کر دونوں کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھا تھا، لیکن ان کے دل میں آج بھی میرے لیے صرف زہر تھا، اور وہ زہر آج اگل رہے تھے، اور مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ وہ میری ماں پر بات کریں۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو ورگلا کر دوسری شادی کروائی تھی، جبکہ وہ تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی قصوروار مجھے ٹھہرا دیا گیا، حالانکہ میرا اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ نہ صرف میری ماں کی عزت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، بلکہ مجھے بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جب تک وہ دونوں بولتے رہے تب تک میں برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میری برداشت دعا دے گئی اور میں نے اپنے بڑے بھائی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، کیونکہ ان کو اسی طرح ہی چپ کروایا جا سکتا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی عزت کی جائے یا ان کو باپ کا درجہ دیا جائے۔ ان دونوں نے اس تھپڑ کا بدلہ مجھے گھر سے نکال کر لیا۔ وہ میری ماں کو اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن انہوں نے تو میری ماں کو بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ مجھے تو دھکے مارے تھے، میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن جب انہوں نے میری ماں کو گیٹ سے باہر دھکا دیا تو میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی ماں کو گرنے سے بچایا اور ان دونوں پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک ہم اپنے پڑوسیوں کے گھر بیٹھے رہے۔ تب ہی مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تو کب سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے
اور میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بلکہ دھوکے بازی سے انہوں نے وہ ساری جائیداد میری ماں سے بھی اپنے نام کروا لی تھی، جو میرے باپ نے حق مہر میں لکھوائی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں ایسے لوگوں کے درمیان اب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے لازمی ڈھونڈیں گے اور میرے نام جو زمین اور جائیداد ہے وہ اپنے نام کروانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے میں نے وہاں سے نکل جانے میں ہی بھلائی سمجھی اور دوسرے شہر آ کر رہنے لگا، لیکن جہاں میرے آبائی شہر سے بھی زیادہ مشکلات ہمارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ساری مشکلات اچھے دنوں کی شروعات ہیں، جلد ہی ہمارے حالات پھرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہماری مدد ایسی جگہوں سے کرتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کئی بار تو ہمیں آنکھوں دیکھے منظر پر بھی شک ہونے لگتا ہے، ہاں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یا یہ ہماری کوئی تصوراتی تخلیق ہے جو ہمیں بے چین سے چین مہیا کیے ہوئے ہے۔ انسان بھی عجیب ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تو خدا سے مانگتے نہیں تھکتے اور خدا کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز سے نوازتا ہے تو وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خصلت کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ جب میں نے اس دیگ کا ڈھکن دوبارہ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دیگ میں سونے کے بہت سے زیورات موجود ہیں جو شکل سے ہی بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے لاغر اور کمزور چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ انہیں اس طرح خوش ہوتا دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اس طرح کر دیں گے۔ تبھی میں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً سے پہلے وضو کیا اور پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ میری ماں بھی یہ منظر دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میں نوافل سے فارغ ہوا تو میں نے آ کر اس دیگ میں سے سارا سونا اور دوسرے موتی نکالے اور پھر اٹھا کر انہیں کمرے میں رکھ دیا اور رکھ کر دروازہ اچھے سے بند کر کے دیگ دوبارہ سے اس گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی دے دی۔ میں بہت خوش تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میرے اوپر وہ دور بھی آیا جب ایک گوالا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے حالات کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ صبح میں نے وہ سارے زیور اور موتی خدا بخش کو دکھائے اور پھر ان کے ساتھ سونار کے پاس چلا گیا۔ ابھی میں نے ایک موتی نکال کر سونار کے سامنے رکھا ہی تھا جب اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ اتاولا ہو کے پوچھنے لگا، یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تمہیں پتا بھی ہے ان کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا اور پھر چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تم آم کھاؤ، گٹلیاں گننا ہمارا کام ہے، جتنا ہم نے تمہیں کہا ہے اتنا ہی کرو۔ چچا کی بات سن کر سونار نے منہ بسیٹ لیا اور کہنے لگا، اتنا کیش تو میرے پاس نہیں، کچھ دنوں بعد آ کر یہ موتی دے کر کیش لے جائیے گا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ ایک موتی اتنا مہنگا ہے، اگر میں وہ سونے کا زیور بیچتا تو میں کروڑوں میں کھیلنے لگتا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ یہ سارا زیور، سونا اور پیسے کسی انسان نے اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے یہاں دفن کر دیے تھے۔ 20 سال پہلے یہ مٹی کا گھر ایک سیاستدان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ جب حکومت کو معلوم ہوا کہ اکرم رضا باقر اس طرح کے کاموں میں انوالو ہے تو انہوں نے اس کے گھر پر ریڈ کر دی۔ نیب اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ اس نے جو زیور اور سونا اپنے دیگ میں دفن کیے تھے اسے کبھی حاصل نہ کر سکا، کیونکہ جس دن وہ رہا ہو کر آیا اس دن اس کے خلاف کسی نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کروا کر اسے قتل کر ڈالا اور اس کے گھر والے جان ہی نہ سکے کہ آخر وہ سارا پیسہ اور زیور گیا کہاں۔ انہیں لگا وہ سب پولیس کی حراست میں ہے، لیکن وہ لوگ حقیقت سے ناواقف تھے۔ 3 مہینے لگے مجھے گھر کے حالات بہتر بنانے میں۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا جو ہم 2 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ چچا کے کہنے پر میں نے اپنا ایک الیکٹرانک کا شو روم بھی اوپن کر لیا۔ آمدنی خوب ہو رہی تھی۔ ابھی تک وہ سارا خزانہ میرے پاس محفوظ پڑا تھا، ضرورت پڑنے پر میں اسے بیچ سکتا تھا۔ پہلے سے زندگی اب بہت بہتر ہو گئی۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا، جس نے مجھے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ 4 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ پھر ایک دن میری ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ چچا خدا بخش کی بیٹی میری عمر کی تھی اور 30 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے رنڈوے اور بچوں کے باپوں کے رشتے آنے لگے۔ چچا بہت پریشان تھے۔
تب میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تانیہ سے کروں گا، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ میری ماں جو میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی تلاش کر رہی تھی وہ یہ سن کر حیران رہ گئی، لیکن اس نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے چچا کے ہاں میری شادی کر دی۔ چچا میرا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جوڑیاں تو آسمانوں پر بنتی ہیں، میں کون ہوتا ہوں اپنے خدا کے فیصلے کے خلاف جانے والا۔ تانیہ نے بہت جلد میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ ہمارے گھرانے کا شمار اب خوشحال لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میں جڑواں بچوں کا باپ بنا تو جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی، لیکن اب ایک بہت بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور وہ تھا میری ماں کا یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملنے کا۔ اور اس صدمے نے مجھے ایک بار پھر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا پھر سے اجڑ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ میں بھی معمول کی طرف آ گیا اور اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا۔ میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ میری ماں کی دوا کی بدولت ہے، ورنہ میرے حالات تو ایسے تھے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ بے شک ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں، اور انہی کے دم سے ہماری روزی روٹی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ انہی کے دم سے ہمارے گھر میں برکت ہے۔ خدارا اپنوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر ابدی نیند سو جائیں اور آپ صرف ان کی تصویروں سے معافی مانگتے رہ جائیں۔ ماں باپ بوجھ نہیں، اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہیں جس کا متبادل پوری کائنات میں نہیں ہے، اور اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہی کریں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اپنے والدین اور اپنے جیون ساتھی کو وہ عزت دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی اجڑتے ہوئے گھر میں عدل کی دھوڑ پھر سے جڑ جائے۔ تو ناظرین، اپنے والدین کی خاطر ہی میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔